बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, इस वक्त हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा है और इस ग्रैंड अलायंस की पहली जो नशिस्त हुई है वो 13 अगस्त को हुई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, JUI भी है, महमूद खान अचकजई भी है, जमात इस्लामी भी है। लेकिन हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनते और बिगड़ते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस वक्त PDM एक जमात बनी थी, उसके सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये तमाम उस PDM का हिस्सा थी। लेकिन फिर बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM से राहें जुदा कर ली थी। लेकिन जो हुकूमत के खिलाफ अलायंस बना था उसमें वो इत्तेहादी थे, यानी हुकूमत के खिलाफ अलायंस बनते रहते हैं, वो ग्रैंड अलायंस भी होते हैं। लेकिन जनाब, हैरत की बात यह है कि अभी जिस हुकूमत के खिलाफ यानी मुस्लिम लीग नून के हुकूमत के खिलाफ जो ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, उसमें नवाज शरीफ साहब के जो करीबी साथी में तस्वुर किए जाते हैं, उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सियासी ताल्लुकात। मौलाना फजल रहमान साहब की जमात JUI शामिल है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने ग्रैंड अलायंस करने का फैसला कर लिया। अच्छा जनाब, ग्रैंड अलायंस जब बनता है तो उसके कुछ मकासद होते हैं, कुछ वजूहात होती हैं, कुछ आउटकम होता है, कुछ बेनिफिशरी होते हैं। जैसे आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जब PDM का ग्रैंड अलायंस बना था तो उस वक्त वजह एक थी कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चलता करना है। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, उनकी हुकूमत घर चली गई। लेकिन अभी जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है उसमें JUI गालिबन ये नहीं चाहती कि हुकूमत घर चली जाए। JUI शायद ये चाहती है कि हुकूमत आइन के मुताबिक हुकूमत चलाए। जो 12 जुलाई का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर नाफिजुल अमल किया जाए। गालिबन शायद JUI की डिमांड यह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड यह है कि जनाब मौजूदा सेटअप को खत्म किया जाए, हुकूमत को चलता किया जाए। कमोबेश जमात इस्लामी भी इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा है, लेकिन उनके भी जो रिजर्वेशंस हैं या मफादात हैं या मकासद हैं वो कुछ अलग हैं। तो जनाब, ग्रैंड अलायंस जब बनता है तो उसका मकसद, उसका नुक्ता एक होता है कि हुकूमत को चलता किया जाए, उसको घर भेजा जाए। अब दिलचस्प बात यह है कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन कभी भी कहीं भी जलसा करते थे तो उस जलसे के दौरान किसी को निशाना बनाए या ना बनाए, वो मौलाना फजल रहमान साहब को निशाना जरूर बनाया करते। और जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल वो किया करते थे, मैं हमेशा से, चाहे वो ट्रांसमिशन हो या अपने प्रोग्राम्स हो, वो कहता था कि जनाब ये जो है वो हमारी पाकिस्तानी सियासत का शेवा नहीं है कि किसी को इस तरह के नामों से पुकारा जाए, इस तरह से तजलील की जाए, इस तरह से बदतमीजी की जाए। लेकिन उसके बावजूद आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ JUI इत्तेहाद करने जा रही है। जमात इस्लामी, महमूद खान अचकजई और दीगर लोग भी उस अलायंस का हिस्सा हो सकते हैं। इन्हीं चीज़ों पर ज़रा बात करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती किफायत साहब JUI की सीनियर रहनुमा है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तवील अरसे बाद उनसे नशिस्त लग रही है। हुजूर वाला अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है सर, करम मालिक है। सर मैं अगर ये बोलूं कि क्या ये क़यामत की निशानियों में से एक है कि JUI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करे, नो मैटर व्हाट के क्या वजूहात हैं। लेकिन सर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन मौलाना फजल रहमान साहब को मुखातिब किया करते थे, बहुत कुछ जरूरी मैटर होगा जिसकी वजह से आप लोगों ने ये अलायंस किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सियासत की नई बात हलीफ और हरीफ रहते हैं। आपको याद हो जनाब सदर थे तो वो कहा करते थे कि ये नून वाले बहुत बड़े चोर हैं और हम इनसे खजाने का माल वापस लेंगे। बाद में नून वाले तो कहे हम क्या चोर हैं, चोर तो ये है जिनका नाम मिस्टर 10% है जी। दोनों सख्त मौकफ था उनका, उनके पेट फाड़ेंगे और पैसे निकालेंगे और आवाम वापस दिलाएंगे। बिल्कुल। और आपको उनकी आदत में जब भी लग गई है और वो शीरो शकर हो गए। तो जिस तरह हमसे सवाल बनता है तो उस तरह उनसे ही तो बनता था कि आप 15 तो पहले जो बुरा भला कहते थे। मेरे ख्याल में संजीदा सियासत ये है कि आप अपने अपने मौकफ को देखें, बयानिया को देखें, आपका बयानिया क्या है। मेरा दावा यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम का बयानिया वो अपने एक जगह पे खड़ा है, बदलता नहीं। मिसाल के तौर पर 2018 के अंदर रैंकिंग होगी, सही है, तो हमने बयानिया बनाया कि अवाम की राय को तब्दील न किया जाए, आइन पे अमल किया जाए और ठप्पे न लगाया जाए। तो हमारे इस बयानी के साथ नून भी मुत्तफिक थी और पीपल्स पार्टी भी मुत्तफिक थी। अलबत्ता तहरीक इंसाफ को इख्तिलाफ था, इसलिए कि उसकी बेनिफिशरी थी। ये ठप्पे जो लगे तो उनके हक में लगे, लिहाजा वो
ہم سے مخالف تھی. ٹھیک ہے. بعد میں 2024 کے انتخابات آئے تو ٹھپے لگانے والوں نے پھر ٹھپے لگا دیے. ابھی کسی اور کے لیے لگائے, پہلے اے کے لیے لگائے تھے, اب بی کے لیے. تو لہٰذا ہم نے پھر وہ اپنا موقف دہرایا کہ ٹھپے تو نہیں لگنے چاہیے, آئین پہ عمل کرنا چاہیے اور وہ کہ عوام کی رائے کو تبدیل. ہمارا وہی موقف 2024 اور 18 میں ایک جیسا تھا. اب ہمارے سائڈ پہ حلیف و حریف تبدیل ہو گئے. اب چونکہ بینیفیشری تھے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون, لہٰذا ان کا موقف تبدیل ہو گیا. گویا وہ یہ کہہ رہے کہ پچھلے موقف ان کا ٹھیک نہیں ہے, ٹھپے کو لگنا چاہیے. اور اب وہ فائدہ نہیں ہوا پی ٹی آئی کو, تو لہٰذا وہ مخالف ہو گئے. ان دونوں فریق یعنی پی ٹی آئی اور ایک طرف اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں طرف, ان کا یہ موقف ہے عملاً کہ اگر ٹھپے لگتے ہیں ہمارے حق میں تو وہ ٹھیک ہے, صحیح ہے, دوسرے کے حق میں لگے تو غلط ہے. یہ موقف ہمارا ایک ہی موقف ہے, وہ سنجیدہ ہے اور ٹھیک ہے. ہم حلیف و حدیث کو نہیں دیکھ رہے, ہم کہتے ہیں کل کا ٹھپا بھی غلط تھا, آج کا ٹھپا بھی غلط ہے. بالکل سر, میں کیونکہ آپ کے ساتھ پرانی بڑی نشستیں رہی ہیں نا پروگراموں میں آپ کے موقف کو بہت اچھے طریقے سے اور جے یو آئی کے موقف کو اچھے طریقے سے, سر دیکھیں آپ نے مثال دی پیپلز پارٹی کی یا نون لیگ کی, سر ہم ان کی سیاست سے مولانا صاحب اپنی سیاست کیوں چلیں گے؟ اور پھر میں ایک اور آپ کو ایک عذر پیش کروں, ایک وجہ پیش کروں, وہ انہوں نے جو الزام تراشی کی تھی وہ کارکردگی کی بنیاد پہ کی تھی, جیسا کہ آپ نے مسٹر 10% کہا یا آپ نے دیگر الزامات کی جو بات کی ہے کہ جو ایک دوسرے پر لگاتے تھے, یہ ان کی کام ان کی سیاست پہ تھے, ذاتی جملے بازی نہیں تھی. سر مولانا فضل الرحمان صاحب پہ تو ذاتی جملے بازی کی گئی تھی. تو پھر آپ پی ٹی آئی کا کوئی ساتھی بیٹھا ہوتا تو اس سے پوچھتے کہ جب آپ ذاتی جملہ بازی کرتے تھے اور اب آپ اپنے موقع پر نہیں ہیں, وہ ذاتی جملہ بازی کیوں نہیں کرتے؟ سوال کون سے بنتا ہے. ہم نے کل بھی ان کی ذات کو ٹارگٹ نہیں بنایا تھا اور آج بھی نہیں بنائیں گے. میرے خیال میں سلمان اس کو آسانی سے یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی تھی, اس میں غلطی ہو گئی اور اب سجدہ سہو کر رہے ہیں. تو سر آنے والے وقتوں میں بھی اس طرح سے وہ نام سے لے کے مخاطب تو نہیں کریں گے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اب تو چلیں ماضی میں جو کچھ ہوا اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ چلیں اس کو بھولیں, آگے بڑھتے ہیں, لیکن آنے والے فیوچر میں اگر دوبارہ سے اس طرح کی الزام تراشی ہوئی تب آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی؟ نہیں دیکھیے, سیاست منتوں سے اور مانگے کے پانی سے تو یہ چکی نہیں چلتی نا. اگر انہوں نے کچھ کیا اور ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور ڈٹ کر کیا, ہم نے کوئی چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی. اب ہم ایک ساتھ ہیں تو اس کو بھی دیکھ لیں گے. اگر کل کلام وہ دوبارہ اسی تجربے کو دوہرائیں گے تو ہمارے ہاتھوں نہیں بندے ہوئے. درست سیاست قوت کی ہوتی ہے. سر یہ گرینڈ الائنس کی مطلب موٹیو کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف تو جاتی ہے نون لیگ کی حکومت کو ختم کیا جائے, وہ تو شاید غالباً ایک دفعہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم پیپلز پارٹی سے اتحاد کر لیتے ہیں, لیکن صرف اس وجہ سے اتحاد کریں گے کہ وہ نو کانفیڈنس موشن لے کر آئے اور نون لیگ کی حکومت کو چلتا کرے. میرا نہیں خیال کہ جے یو آئی غالباً شاید حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ جناب آئین کے مطابق عمل کیا جائے. پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ جناب نہیں حکومت ہی کو چلتا کیا جائے. جماعت اسلامی کے الگ سٹیک ہیں. تو اس کا سر یہ تو نظریاتی اختلافات کے ساتھ اتحاد بن رہا ہے نا. نہیں یہ بات تو آپ کی صحیح ہے, لیکن ہمارا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ انتخابات غلط ہوئے, نئے انتخابات کرائے جائیں. اب نئے انتخاب کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ حکومت جائے گی. اب دیکھیں نا, بہت سارے پارٹی کا اپنا ایجنڈا اور ایجنڈا ہوتا ہے, دستور نصورین ہوتا ہے, وہ تمام باتوں میں اتحاد تو نہیں ہوتا. اتحاد میں کم سے کم نکات پر اتحاد ہوتا ہے. تو کم سے کم نقطہ یہی ہے کہ یہ جو انتخابات تھے یہ ناجائز ہے, اس کو ختم کر دیا جائے اور نئے انتخاب کرائے جائے. یہ نقطہ سب میں اگر مشترک ہے تو میرے خیال میں کوئی پریشانی کی کوئی بات. تو سر آپ بھی اس کا مطلب ہے پھر نئے انتخابات کی مانگ کر رہے ہیں, ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ؟ ہاں, تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ بھئی انتخابات آپ نہیں کریں گے, اس لیے کہ یہ معیشت کی بات کرتے ہیں. تو معیشت تو جڑی ہوئی ہوتی ہے امن کے ساتھ, اور امن جڑا ہوا ہوتا ہے سیاست کے ساتھ. اچھا سر, میں اگر اس کو 2022 میں اگر کمپیئر کروں نا, 2022 میں جیسے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ تھے, نون لیگ, پاکستان پیپلز پارٹی, پھر متحدہ قومی موومنٹ کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا, پھر بلوچستان کی دیگر سیاسی جماعتیں, باپ پارٹی آپ لوگوں کے ساتھ مل گئی تھی, اور اس کے بعد پھر آپ نے نو کانفیڈنس موشن لے کر آ گئے تھے. لیکن اگر میں اس وقت بات کروں, پنجاب میں نون لیگ کی حکومت مستحکم حکومت ہے, سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت مستحکم حکومت ہے, کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی مستحکم حکومت ابھی قائم ہے. تو سر پھر یہ اتحاد آگے بڑھ کے کس طرح سے حکومت کے خاتمے کا موجب بنے گا؟ مطلب روڈ میپ کیا ہوگا سر؟
دیکھیے وہاں بھی اسی طرح پوزیشن تھی نا. ہم پنجاب میں اپوزیشن میں تھے, ہم مرکز میں اپوزیشن میں تھے, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اپوزیشن میں تھے, لیکن پیپلز پارٹی کی تو ایک اکائی میں حکومت تھی سندھ میں. اور جب ہم اسی بات پر تو وہ ہم سے الگ ہوئے, ہم نے ان سے یہ کہا کہ جب ہم تحریک چلائیں گے تو تحریک کے ایک موقع ہوتا ہے کہ استعفیٰ دے کر ان پر زور پریشر بڑھایا جائے. جی جی. تو کیا آپ لوگ حکومت چھوڑیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ہم تو حکومت نہیں چھوڑیں گے, تو ہم سے الگ ہو گئے. پھر بعد میں حکومت کے خلاف الائنس میں آ گئے. اسی بنیاد پر ان کا اختلاف ہوا تھا کہ بھئی آپ لوگوں کے پاس تو کہیں صوبائی حکومت ہے نہیں, ہمارے پاس ہے تو ہم نہیں چھوڑیں گے, یہ رسک نہیں لیں گے. اب پی ڈی ایم سے بھی الگ ہو گیا تھا. فرض و تقدیر یہاں خیبر پختونخوا کے حکمران اگر کسی موقع پر تحریک کامیاب ہوتی ہے, اسے کامیابی کے ضروری ہوتا ہے کہ ان کے استعفے آ جائیں, تو میرے خیال میں پی ٹی آئی میں اور پیپلز پارٹی میں یہ فرق ہوگا, یہ فرق رہنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی پھر اپنے حکومت کو نہیں قربان کر سکی اور یہ حکومت کو قربان کر لیں گے, تو یہ مؤثر احتجاج ہوگا پی ڈی ایم کے مقابلے میں. سر لیکن پوائنٹ تو یہ بھی ہے نا کہ آپ لوگوں نے اتحادیوں کو ساتھ ملایا تھا, روڈ پاور کا مظاہرہ آپ نے نہیں کیا, سیاسی کارکنوں کو روڈ پہ نہیں لے کر آئے, آپ نے پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی لے کر آئے اور اس تبدیلی کی وجہ سے حکومت تبدیل ہوئی تھی, پارلیمنٹ نے اپنی جو 5 سال کی مدت ہے اس کو پورا کیا تھا. اگر ابھی کی میں بات کروں تو آپ اس وقت کیا چاہتے ہیں کہ نئے الیکشنز ہوں, یا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جناب دوبارہ سے جیسے نو کانفیڈنس موشن آیا تھا ہم نون لیگ کی حکومت ہٹا دیں؟ لیکن یہ پاسبل نہیں ہو پائے گا نا سر. نہیں, پاکستان میں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. ہم اس وقت تحریک کی بنیاد رکھ رہے ہیں, تاریخ چلا رہے ہیں اور تمام حکومت مخالف جماعتوں کو جمع کر رہے ہیں. تو تحریک 2 قسطوں پر ہوگی, پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی. ہم نے وہاں دھرنا دیا تھا, آپ کو غالباً یاد ہوگا, یعنی ہم نے وہاں عوامی اسٹریٹ کو جمع کیا تھا حکومت کے خلاف. لیکن پھر صورتحال یہ بن گئی کہ یہ نو کانفیڈنس والا راستہ ذرا آسان تھا, ہم نے اختیار کیا. میں سمجھتا ہوں کوئی آپشن بند نہیں ہے. اگر تحریک چلتی ہے اور عوام نکلتے ہیں اور درمیان میں کوئی یہ آپشن آتا ہے جی اب اسمبلی کو آپ چلنے دیں اور حکومت کو آپ وہ ختم کر دیں, اور اس طرح کی نو کانفیڈنس کی کوئی صورت بنتی ہے تو اس میں انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ نے تحریک میں تمام آپشنز کو کھلا رکھنا ہوگا. جو بھی آپشن آسان ہوگا اس کی منزل آسان ہوگی, نتیجہ آسان ہوگا, اس کو اختیار کرنے میں. اگر سر پاکستان تحریک انصاف اگر کسی شہر کے اندر جلسہ ولسہ کرتی ہے تو آپ اس جلسے میں ان کے ہم نوا ہوں گے یا نہیں؟ آپ الگ کریں گے, وہ جلسہ الگ کریں, ہمارا موٹیو ایک ہو سکتا ہے, ہمارا کاز ایک ہو سکتا ہے, لیکن ہماری جدوجہد الگ الگ ہوگی. نہیں, ہماری جدوجہد الگ تھی جب ہمارے موقف کے اندر بہت بڑا فرق تھا. اب ہمارا موقف ان کا موقف جو ہے قریب آ گیا. یہاں شخصیات کی بات نہیں ہوتی, ذاتیات کی بات نہیں ہوتی, آپ کا بیانیہ کیا ہے. اب ہمارا بیانیہ مسلم لیگ کے ساتھ ایک تھا تو پی ڈی ایم تھا, ہمارا بیانیہ مشترک تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ تو پی ڈی ایم بنا. اب نئے انتخابات میں ہمارا بیانیہ ان سے الگ ہوا, اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے بیانیے میں اور پی ٹی آئی کے بیانیے بہت کم فرق ہے. تو جب ہمارا موقف ایک ہے تو ایک ساتھ جلسے کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا یہ اس طرح کی کامیاب تحریک ہوگی. دونوں جماعتوں کو آپ نظر انداز نہیں سے کر سکتے ہیں. ہمارے جو پی ٹی آئی والے ان کے پاس اسٹریٹ پاور زیادہ ہے, اس کو ماننا چاہیے. ہمارے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے, لیکن تھوڑا ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم میں کھڑا ہونے کی صلاحیت زیادہ ہے, برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے. جمع کر دیا جائے تو کامیابی حاصل ہوگی. بالکل درست بات ہے. لیکن سر اس وقت کی بات آپ کر رہے ہیں جب وہ بانی چیئرمین تھے, باہر تھے اور لوگوں کو موبلائز کر کے لے کر آ جاتے تھے. اب تو سر وہ جلسہ کرنے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کریں گے, کہنے چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کرتے ہیں. پھر آپ ایک ایسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں. رؤف حسن صاحب کے آپ نے واٹس ایپ چیٹس تو دیکھی ہوں گی نا, جو ابھی کافی زیادہ اس وقت وائرل ہو رہی ہیں. تو سر کیا پارٹی کے اندر لوگوں میں اختلاف نہیں ہوگا آپ کی پارٹی کے اندر؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب کراچی کے اندر متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ اتحاد کیا, ان کے نظریات ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے. جو نظریاتی کارکن تھا, ڈائی ہارڈ فین تھا متحدہ قومی موومنٹ کا یا پیپلز پارٹی کا, ان دونوں نے ایک دوسرے کو ووٹ نہیں دیا. پھر سر سلمان دیکھو, آپ کی نظر تو بہت وسیع اور بہت گہری ہوتی ہے نا, آپ گہرائی اور گہرائی سے سوچتے ہیں. ہم انضمام نہیں کرتے, ہم اتحاد کرتے ہیں. اتحاد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سلوگن بھی الگ ہوگا, آپ کا نعرہ بھی الگ ہوگا, آپ کا جھنڈا بھی الگ ہوگا.
اور ایجنڈا بھی الگ ہوگا. جس کے لیے آپ کی پارٹی بنی ہے ان کا الگ ہوگا. البتہ ہم کم از کم نکات، وہ ایک نقطہ ہوگا یا دو نقطے ہوں گے، اس پر متحد ہوں گے. تو یہ تو پاکستان کی سیاست کا وتیرہ ہے کہ ہم کم سے کم نکات پر ایک ساتھ ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں انضمام اور اتحاد کے اندر جو لوگ فرق جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ نہیں ایسی پریشانی نہیں ہوگی. یہ صرف حکومت کے خاتمے کے لیے ہے انضمام یا اتحاد، حکومت کے خاتمے، اس کے آگے نہیں. نہیں دیکھو نا، ابھی آپ ایک کام کر رہے ہیں تو ابھی اب وہ ندی نہیں آئی تو پہلے سے لوگ کپڑے تو نہیں اٹھا دینا. بہت ساری چیزیں موقع پر تو ہوتی ہیں. ابھی ہم نے ایک ساتھ چلنے کا آغاز کیا. اب حکومت اگر گرتی ہے اور ایک اور مشورہ ہوتا ہے کہ ہمیں مل کر چلنا ہے، انتخابی اتحاد بنانا ہے، تو اس کے مواقع موجود ہوتے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ دل کے اعتبار سے اور ذہن کے اعتبار سے وسعت رکھتی ہیں. تو لہٰذا وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں آپشن کو تو لیا جائے گا، فلاں کو نہیں لیا جائے گا. نہیں، منزل تک پہنچنے کے لیے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی بھی آپشن کو آپ لے سکتے ہیں. اچھا سر، میں کہتا ہوں کہ یہ باتیں بھی درست آپ لوگوں کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے اور آپ لوگ اس کا کھل کر اظہار بھی کرتے ہیں. بات آپ نے درست کی کہ آپ لوگوں نے دھرنا بھی دیا، پھر مولانا صاحب نے وہ نم آنکھوں کے ساتھ اس دھرنے کو ختم ہی کیا تھا. لیکن سر پوائنٹ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف بھی تو مزاحمتی سیاست کر رہی ہے نا، ان کو کیا فائدہ ہوا ابھی تک؟ دیکھو، جو لوگ مفاہمتی سیاست کرتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے وقتی اور عارضی، اور جو لوگ مزاحمتی سیاست کرتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، اس کا دورانیہ ذرا لمبا ہوتا ہے، وہ عارضی نہیں ہوتا، مستقل ہوتا ہے. پیپلز پارٹی اگر بھٹو صاحب کے بعد مزاحمتی سیاست نہ کرتی تو اتنی دیر نہیں چل سکتی. اب وہی جماعت نے باقی رہنا ہے جو مزاحمت کرے گی، اور جو ڈرائنگ روم کی سیاست کرے گی وہ ختم ہو جائے گی. لہٰذا کون اچھی کارگزاری بتا سکتا ہے؟ اگر پی ٹی آئی کی کارگزاری زیادہ ہے تو اس کو پسند کریں گے، اور ہماری ان سے اچھی ہے تو لوگ ہمیں پسند کریں گے. میں کہتا ہوں مزاحمت بہتر ہے مفاہمت. تو سر یہ لاسٹ ٹائم مولانا فضل الرحمان صاحب کی نواز شریف صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی؟ اس میں کوئی تبادلہ خیال کسی چیز کا، کوئی کنفرمیشن، کوئی یقین دہانیاں؟ نہیں، ملاقات تو ہوئی ہے، لیکن ملاقات کا معنی یہ تو قطع نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب ہمیں قائل کریں گے، ہو سکتا ہے وہ قائل ہو گئے ہوں گے. بلکہ ہمارا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ جس طرح میاں شہباز شریف سوچتے ہیں اور اس طرح میاں نواز شریف نہیں سوچتے. لیکن ابھی یہ کہنا کا بڑا وقت ہے کہ جس تحریک آگے چلے گی، حکومت کی بنیادیں کمزور ہوگی، اس میں جولیں آ جائیں گی، ہلے گی، تو پھر بہت ساری باتیں آپ کو ہماری سچ لگیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا سر، لاسٹ کوشچن، آپ کی اسد کیسر یا یہ جو علی گوہر صاحب ہیں، ان لوگوں سے انہوں نے کوئی یقین دہانی کرائی کہ اس ساری مشاورتی عمل میں یا گرینڈ الائنس کے اندر جو حکومت کے خلاف بنا رہے ہیں، اس میں بانی پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے؟ کل کو کہتے ہیں بھائی ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا یہ، کیونکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے کہ جب سے وہ اندر گئے پارٹی خود تتر بتر ہو گئی ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو چیئرمین سمجھ رہا ہے اور ہر کوئی اپنی ہی پالیسی نافذ کر رہا ہے. تو انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جے یو آئی کے ساتھ مل کے آگے بڑھا جائے؟ ہاں، ہم افراد سے تو نہیں ملتے نا، ہم تو پارٹی سے ملتے ہیں. یہ پارٹی ٹو پارٹی کنورسیشن ہوتی ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بانی پی ٹی آئی کے خواہش پر ایسا ہو. اچھا، ان کی خواہش پہ، ان کی منظوری سے ہے یا ان کی خواہش سے ہے؟ میں نے منظوری نہیں کہا اور اجازت بھی نہیں کی، میں نے خواہش کہا. مطلب انہی کی طرف سے انیشیٹو تھا یہ؟ ہاں، وہ حضرات آتے رہے نا پہلے. منظوری آپ کی طرف سے ہوئی پھر تو؟ بس یہ تعبیر کا اختلاف. چلیں سر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مفتی کفایت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جو گرینڈ الائنس بنانے کی بات کی جا رہی ہے، 13 اگست کو پہلی میٹنگ ہوئی تھی، ابھی تو کچھ چیزیں سامنے نہیں آئی. ٹی او آرز پہ بات کرنی تھی کہ کس طرح سے معاملے کو لے کے آگے چلنا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی یہ ایک شدید ایک دوسرے کے مخالف تصور کیے جاتے تھے، اور مخالفت کی وجہ نظریات نہیں بلکہ سیاسی نکتہ چینی کے بجائے ذاتی نکتہ چینی، ذاتی الزامات لگانا، شخصیت پر الزامات لگانا، اس طرح کی چیزیں تھیں. لیکن پھر دیکھنے میں آیا کہ بھائی ان دونوں نے بھی اتحاد کر لیا. اب ذرا ایک بریک لیتے ہیں جناب، بریک کے بعد واپس آئیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ذرا گفت و شنید کا سلسلہ آگے بڑھائیں. جناب بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت سوشل میڈیا پر
रऊफ हसन के भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ जो राब्ते हैं उसकी व्हाट्सएप चैट काफ़ी ज़्यादा लीक हुई है और उस पर बात की जा रही। मुबैना ये गालिबन शायद ये व्हाट्सएप चैट है 10 मई 2023 की। रऊफ हसन साहब जो है वो भारतीय सहाफ़ी करण थापर को बजरिया जूम इंटरव्यू वो रिकॉर्ड कराते हैं और इसके साथ साथ वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को नाकाबिले एतबार शख्सियत करार देते हैं। साथ साथ वो जो आर्मी चीफ से मुतालिक हसास मालूमात है मुबैना तौर पर वो भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ शेयर करते हैं और ये भी कहते हैं कि जनाब यूक्रेन का जो मौक़िफ़ था ना, यूक्रेन की जो जंग चल रही थी उसमें भारतीय मौक़िफ़ की वो तायद करते हैं और पाकिस्तानी मौक़िफ़ की वो सख्त एतराज़ में तनकीद की जा रही होती है। साथ साथ उन्होंने जो पैगामात जो चल रहे हैं इस वक्त उसमें एक चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल खैरियत। बाबर साहब ये बड़ा संगीन किस्म का मैटर लग रहा है, ये जिस तरह की व्हाट्सएप चैट चल रही है, करण थापर से गुफ्तगू करना, उनको इंटरव्यू देना। चले इंटरव्यू देना तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भरपूर तरीके से पूरी दुनिया में उजागर कीजिए, लेकिन पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, खूनी इनकलाब की बात की जा रही है। सर बाबर साहब क्या कहेंगे? जी वाकई नामुनासिब नहीं है, बिल्कुल अनवांटेड है और आपसे भी इत्तेफाक करता हूँ। इंटरव्यू आप किसी को भी दे सकते हो, ओपन इंटरव्यू जो होता है जिससे पूरी दुनिया देखती है, लोग सुनते हैं, उसको तो देने में शायद कोई इतनी आग नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस गुफ्तगू का आपने जिक्र किया जो मीडिया में आई है और ऑथेंटिक रिपोर्ट के जरिए आई है, नहीं कि सुनी सुनाई बात है, ऑथेंटिक रिपोर्ट के जरिए आफ्टर इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस आई हैं। वो आपको याद है उनके खिलाफ केस है, वो कुछ दिन ज़ेर हिरासत भी रहे, उनसे तहकीकात हुई, उन तहकीकात की रोशनी में ये चीज़ें सामने आई हैं। अभी आप पाकिस्तान मुखालिफ सहाफ़ियों को, वो सहाफ़ी जो कि मशहूर है पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान बैशिंग के बारे में, वो पाकिस्तान की फ़ौज को हर जगह बदनाम करते हैं, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, उनके साथ ना सिर्फ इंटरव्यू बल्कि व्हाट्सएप चैट्स आप कर रहे हैं। व्हाट्सएप चैट्स में आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के ज़ुमरे में आती हैं, कौमी सलामती के वो बड़े सीरियस इश्यूज हैं। आप अपनी फ़ौज पर तनकीद करते हैं, फ़ौज के सरबराह को आप तनकीद का निशाना बनाते हैं और आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि बाहर टैंक नज़र आ रहे हैं, फ़ौज नज़र आ रही है और पाकिस्तान एक खूनी इनकलाब के दहाने पे है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी सूरत भी नाकाबिले बर्दाश्त है और इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज सिर्फ ये नहीं, करण थापर के साथ जो गुफ्तगू हुई है चंद दिन पहले उनके बारे में इस तरह की बातें भी तहकीकात के बाद सामने आई कि वो कुछ यूरोपियन जर्नलिस्ट के साथ भी राब्ते में रहे और उनको पाकिस्तान मुखालिफ आर्टिकल्स लिखने पर न सिर्फ उन्होंने मजबूर किया बल्कि आर्टिकल छपे और आर्टिकल्स के टॉपिक भी यही थे, पाकिस्तान की फौज को बदनाम करना, पाकिस्तान की रियासत को सीरियस हद पे तनकीद का निशाना बनाना और लोगों के सामने अपने मुल्क को एक हजीमत का निशाना बनाना। क्यों आखिर, मतलब हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पूरी दुनिया में बेतहाशा मुल्क है, मैं तो पाकिस्तान को अपना वतन अजीज कहता हूं, मुल्क तो बहुत सारे होते हैं, ये तो हमारा वतन अजीज है। पाकिस्तान को डिफेंड करना और एक ऐसे मुल्क के सामने जो कि आपका अजली दुश्मन है, जिसकी वजह से पाक फौज के कई जो सिपाही हैं वो शहीद हो चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तान के एक हिस्से पर कब्जा कर रखा है, जाबराना कब्जा कर रखा है, मकबूजा कश्मीर में लोगों पर जुल्म बर्बरियत की जा रही है, वहां बैठ के अगर पाकिस्तानी के खिलाफ हर्जा सराई करनी है, व्हाट डू यू थिंक सर, इसके पीछे मकासद आपकी नजर में क्या हो सकते हैं? जी, वतन अजीज नहीं, हमारा सब कुछ है, पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान के बगैर हम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, हमें इज्जत दी है, हमें शोहरत दी है, हमें एक मुकाम दिया है, आज़ाद फ़ज़ा में हम सांस लेते हैं। पाकिस्तान के मफादात के जो खिलाफ काम करता है उसको तो कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए पाकिस्तान में। आपने कहा रीजंस क्या हैं, बेसिकली ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल मफादात हैं। आपको पता है कि जिस एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है, अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए वो कुछ नहीं देखते कि कौन पाकिस्तान का दोस्त है, कौन पाकिस्तान का दुश्मन है, बिकॉज उनका मकसद पाकिस्तान में हिजान पैदा करना है, अनसर्टेनिटी पैदा करना है, क्यास की तरफ लेके जाना है, क्योंकि पाकिस्तान में गैर यकीनी क्यास, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उनके पॉलिटिकल बयानिए को सूट करती है। अगर पाकिस्तान में इस्तेहकाम होगा, पाकिस्तान में तरक्की होगी, पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाएगा, तो लोग उनको भूल जाएंगे, वो इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, करते रहे हैं,
اس کے متعلق کوئی ایسی کوئی چمبے کی بات نہیں ہے. ان سے یہی ایکسپیکٹ آپ کر سکتے ہیں جو ان کو جانتا ہے, جو اس سوچ کو جانتا ہے, جو اس بیانیے کو جانتا ہے, جو اس پولیٹیکل نیریٹو کو جانتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں شاید کہ یہ آزادی رائے ہے, یہ ان کا جمہوری حق ہے, جبکہ یہ بالکل نہیں ہے. جو چیزیں آپ کے قومی سلامتی سے متصادم ہوں وہ کسی کو اس کا حق نہیں دیا جا سکتا. سر مجھے تو سارے معاملے پر پروین شاکر صاحب کا جو شعر ہے نا ان کا وہ یاد آ گیا کہ تہمت لگا کر ماں پر جو دشمن سے داد لے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. یہ تو اگر اس طرح سے پاور میں آنا ہے تو پھر پاور میں آگے کیا کریں گے سر؟ یہ بھی تو ایک بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے نا. بالکل سوالیہ نشان ہے. ایسے سخن فروش کو مر نہیں جانا چاہیے, ایسے سخن فروش کا احاطہ کرنا چاہیے, اس کو انصاف کے کٹہرے میں لے کے آنا چاہیے. کیونکہ ایسے سخن فروش خود نہیں مرتے ہوتے, ان کو پتہ ہوتا ہے جو یہ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ چیزیں کسی کے لیے بھی پاکستان میں قابل برداشت نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کا مشکور ہوں اور یہ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات پر پروگرام کرتے ہیں, آپ آواز سناتے ہیں, لوگوں تک اپنے پیغام پہنچاتے ہیں. یہی ہر محب وطن پاکستان کا فرض بھی ہے. خاص طور پہ آج ہمارے ملک کو اتنے خطرات درپیش ہیں, یہی وہ صحافت ہے جس کی پاکستان کو ضرورت ہے. بیکاز اگر آپ کسی نہ کسی مصلیت میں رہیں گے, آپ یہ سوچیں گے کہ کون کیا کہے گا اور اس سے کیا شاید آپ کے نیوز چینل کو یا آپ کے انٹرسٹ کو یا آپ کی اخبار کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا. نیشنل انٹرسٹ سے تو ذاتی انٹرسٹ بڑا ہونا ہی نہیں چاہیے. نیشنل انٹرسٹ سب سے بڑا ہے. آپ نیشن کے ساتھ ہیں, نیشن کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کو کام کرنا چاہیے. کوئی بھی انٹرسٹ نیشن کے انٹرسٹ سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا. سر آخر میں ایک سوال آپ سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ذاتی طور پر یہ بات چیت کی گئی ہے, یہ اس کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ جی بالکل ذاتی نہیں ہے, ان کا نیریٹو ہے. کیونکہ صرف یہ نہیں کرتے, ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگ کرتے ہیں, ان کی ہائیسٹ لیول پہ لوگ بات کرتے ہیں, کرتے رہے ہیں. ان کے خلاف مقدمات بھی ہیں جو انہوں نے پچھلے سال 9 مئی کو کیا, سب کو پتہ ہے. تو اس کو ذاتی نہیں کہہ سکتے, کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی. یہ ان کی اوورآل پالیسی ہے. وہ ایک بات کر کے پبلک ریئیکشن دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, پبلک ریئیکٹ کیسے کرتی ہے, میڈیا ریئیکٹ کیسے کرتا ہے. کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو جائیں گے تو دوسرا شروع ہو جائے گا. یہ کوئی اداروں کو ٹارگٹ کرنا, فوج کو ٹارگٹ کرنا, ریاست کو ٹارگٹ کرنا, ملک میں انارکی اور ہیجان پیدا کرنا ان کی پالیسی ہے. یہ ان کا نیریٹو ہے جس کے اوپر بہت دیر سے وہ گامزن ہے. سر تھینک یو سو مچ. بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ آپ کا. یہ کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو کچھ ہوا رؤف حسن صاحب کی جانب سے وہ ذاتی کیپیسٹی میں نہیں, یہ پارٹی کی شاید پالیسی ہوگی. ایک بریک لیں گے جناب, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جناب پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے ایک دردناک سٹوری کی جو کہ بھارت کے اندر ایک واقعہ پیش آیا. بھارت میں اس وقت جو ڈاکٹرز ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. احتجاج کا سلسلہ چل رہا ہے, لوگوں نے اپنے کلینکس چھوڑ دیے, ہاسپٹل چھوڑ دیے اور روڈ پر آ کر احتجاج کیا جا رہا ہے. لیکن یہ احتجاج کس واقعے کے خلاف کیا جا رہا ہے؟ بیسیکلی 8 اور 9 اگست کی درمیانی شب بھارت کا شہر ہے کولکاتہ, اس کا ایک کالج ہے RG کار میڈیکل ہاسپٹل بھی ہے اور یہ کالج بھی ہے. یہاں پر 31 سالہ ایک خاتون ڈاکٹر ہیں مومندا دیوناتھ, ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جو انسانیت تو چھوڑیے شاید حیوانیت کے معاشرے میں بھی اس کو کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں کیا جا سکتا. 9 تاریخ کی صبح 11 بجے کے قریب اس کالج کے پرنسپل کی طرف سے ان کے گھر والوں کو ایک کال جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے. میں آپ کو پھر بتا دوں, مومندا دیوناتھ ایک 31 سال کی ڈاکٹر ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے ہی انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی اور یہاں پر ڈاکٹری کے فرائض وہ سر انجام دے رہی تھیں. اور پچھلے 36 گھنٹے سے, جب ان کی موت واقع ہوئی ہے اس سے پہلے 36 گھنٹے سے یہ ہاسپٹل میں اپنا مستقل کام کر رہی تھی. لیکن صبح 11 بجے ان کے والدین کو کال جاتی ہے کہ جناب آپ کی بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, آپ ہاسپٹل آ جائیے. لیکن ٹھیک 15 منٹ کے بعد دوبارہ کال ہاسپٹل سے آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے. ان کے پیرنٹس جو ہے ان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی خودکشی کر نہیں سکتی کیونکہ رات میں تو ہماری بیٹی کی بات ہوئی ہم سے, اگلے سال اس کی شادی تھی, ابھی اس کی شادی طے ہوئی تھی, خوش نصیب ایک اچھی خوبصورت سی لڑکی تھی, یہ ایسا کچھ کر نہیں سکتی. اس کے والدین بھاگے بھاگے RG کار ہاسپٹل کے باہر پہنچتے ہیں, لیکن وہاں پر ان کے والدین کو باہر 4 گھنٹے تک ویٹ کرایا جاتا ہے اور اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایگزیکٹلی واقعہ ہوا کیا تھا. 8 اور 9 اگست کی درمیانی شب, یہ وہی تاریخ ہے جب ارشد ندیم کا اولمپک کا میچ چل رہا تھا نیرج چوپڑا کے خلاف, اور یہ میچ دیکھنے کے بعد یہ اپنا کھانا لیے باقاعدہ طور پر یہ آپ کانفرنس روم ہے, کیونکہ یہ گورنمنٹ رن ہاسپٹل ہے, یعنی گورنمنٹ کے تحت یہ ہاسپٹل چل رہا ہوتا ہے. یہاں پر انتظامیہ کے پاس اتنی زیادہ سہولیات نہیں ہوتی, ریسٹ روم نہیں ہوتا, 36 گھنٹے سے کام کر رہی ہوتی ہیں. اب اس کی جو CCTV ویڈیو
باقاعدہ طور پر پتہ چلی ہے کہ 2 CCTV ویڈیو ہیں. ایک ویڈیو کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ 12:30 بجے کے قریب ایک شخص اس کانفرنس روم میں جاتا ہے جہاں پر درندگی کی پوری واردات رچی گئی, لیکن 1 گھنٹے بعد وہ واپس آ جاتا ہے. یہ خاتون ممتا دیبناتھ رات 2:30 بجے اپنے 4 جونیئر ڈاکٹرز کے ساتھ رات میں ہاتھ میں کھانا لیے یہ کانفرنس روم میں جاتی ہیں. اس کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ سارے لوگ باہر آ جاتے ہیں, یعنی چاروں باہر آ جاتے ہیں. مومنہ دیبناتھ یہ خاتون اندر کانفرنس روم میں آرام کرنے لگ جاتی ہے. 4 بجے کے قریب CCTV ویڈیو میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک شخص کانفرنس روم کی طرف جاتا ہے اور 4:37 پر یہ اس کانفرنس روم سے باہر نکلتا ہے. اس کے بعد صبح 9 بجے کے قریب ایک جو ڈاکٹر ہے, جونیئر ڈاکٹر, یہ اس سوچ میں جاتا ہے کہ میں جا کے مومنہ دیبناتھ اس ڈاکٹر کو اٹھاتا ہوں کیونکہ پوری رات انہوں نے آرام کیا ہے, ہم نے اپنی ڈیوٹی کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے. 9:30 بجے جب یہ کانفرنس روم میں جاتا ہے تو جناب دیکھتا ہے کہ مومنہ دیبناتھ کی جو باڈی ہے نا, اس کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ شاید حیوانیت بھی شرمسار ہو جائے. اس کے آدھے جسم پر کپڑے ہوتے ہیں, آدھے جسم پر کپڑے نہیں ہوتے ہیں. یہ چشمہ پہن رہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ان کی آنکھوں میں سے بھی خون نکل رہا ہوتا ہے, ناک سے بھی خون نکل رہا ہوتا ہے, منہ سے بھی خون نکل رہا ہوتا ہے, اور ان کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ میں نیشنل ٹی وی پر اس طرح سے بات نہیں کر سکتا جس طرح سے ان کی باڈی کو ریکور کیا گیا تھا. ان کا لیپ ٹاپ, ان کا موبائل, ان کا بیگ ان کی باڈی کے آس پاس پڑا ہوا ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بلوٹوتھ جو اکثر لوگ گلے کے اندر پہنے ہوتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کارنر کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے. پولیس کو بلایا جاتا ہے, تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے. پولیس سب سے پہلے CCTV ویڈیو نکالتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ جناب رات کے 4 بجے ایک شخص جو ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کانفرنس روم کے اندر جاتا ہے اور 4:35 پر یہ باہر آتا ہے. یہ شخص کون ہے جناب؟ یہ شخص ہوتا ہے سنجے رائے. بھارت کے اندر پولیس کا محکمہ ہر ملک کے اندر ہوتا ہے, لیکن بھارت کے اندر انہوں نے ایک سول والنٹیئر کا محکمہ بنایا ہے. یعنی یہ سول فورس ہوتی ہے, ان کو آپ پولیس بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ پولیس کے پرس انجوائے کرتے ہیں. ان کو 12,000 روپے تنخواہ ملتی ہے اور یہ بیسیکلی اپنے آپ کو پولیس نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ پولیس کے مددگار کے طور پہ سول والنٹیئر کے طور پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر یہ ساری واردات رچائی گئی تھی. اچھا ہوتا ہے یہ سنجے رائے کو پکڑا جاتا ہے, اس کو راؤنڈ اپ پر لے کر آیا جاتا ہے. اچھا جتنے بھی ڈاکٹرز رات میں موجود ہوتے ہیں ان کو بھی بلایا جاتا ہے اور وہ بلوٹوتھ سے موبائل کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ obviously جب آپ کا بلوٹوتھ ہوتا ہے اور آپ نے پہلے موبائل کو اس سے کنیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے تو دوبارہ آپ کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ آٹو کنیکٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ ایک نئے موبائل سے اس کو کنیکٹ کریں گے تو آپ کو پھر سیٹنگز میں جا کے چیزوں کو چینج کرنا پڑے گا. سنجے رائے کو جب یہاں پر لے کر آتے ہیں تو اس کا موبائل اس بلوٹوتھ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. پولیس اس سے تھوڑی سختی کرتی ہے, یہ اگل دیتا ہے کہ جناب ہاں میں نے اس کو زیادتی کی ہے, بربریت کا نشانہ بنایا ہے, تشدد کا نشانہ بنایا ہے, اور اس کے بعد اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا ہے. اس کے قتل کے بعد جو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے نا, آپ نے نرخٹا دیکھا ہے؟ میں نے آج تک بے تحاشا پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی ہے لیکن کسی کا نرخٹا ریپچر ہوئے نہیں دیکھا, یعنی چٹکا ہوا نہیں دیکھا. یہ آپ کسی کو پھانسی دے دیں, آپ اس کا گلا دبا دیں, لیکن آپ کا یہ نرخٹا ریپچر نہیں ہوتا. اس خاتون کا وہ نرخٹا تک ریپچر ہوا تھا. اس کی ٹانگوں کی ہڈی توڑی ہوئی تھی, اس کے جسم پر 14 زخم کے نشانات تھے, اس کے جسم کے ہر اعضاء پر درندگی کی داستان اسی لڑکی کے خون سے لکھی گئی. لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی. جب سنجے رائے کو پکڑا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے سب کچھ کر دیا ہے. اس کے بعد ان کو ایٹوپسی کے لیے یعنی پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا جاتا ہے. جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے یہاں سے وہ کہانی کا آغاز ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھارت میں ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ سامنے آتا ہے کہ جناب ان کے ساتھ زیادتی کرنے والا ایک شخص تو تھا ہی نہیں, وہ تو قریباً 10 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی. اب پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کالج کا, اس میڈیکل کالج یا آپ ہاسپٹل کہہ لیجئے, اس کا ڈین یا پرنسپل وہ اس سارے واقعے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ملوث ہے اور وہ اپنے باقی کے 9 ملازمین کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ سب سے پہلے یہ بیان دیتا ہے, اس کا نام میرے پاس موجود ہے, بیسیکلی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شدید قسم کا, آپ سمجھ لیں کہ بددیانت قسم کا انسان ہے, اور وہ سب سے پہلے جو بیان دیتا ہے وہ سندیپ گھوش اس کا نام ہے جو پرنسپل ہے. وہ کہتا ہے کہ جناب that was irresponsible for the girl to be alone at night, یعنی یہ لڑکی کی غیر ذمہ داری ہے کہ وہ رات کے اس پہر اکیلی تھی. شاید وہ یہ بتانا بھول گیا کہ 36 گھنٹے سے یہ لڑکی وہاں پر فرائض سر انجام دے رہی تھی. اس کے بعد جب اس پر نکتہ چینی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ جناب میں ریزائن کر دیتا ہوں. وہ ریزائن کرتا ہے اور اس کے بعد اسی کولکتہ کی جو سی ایم ہے یعنی چیف منسٹر ہیں ممتا بینرجی صاحبہ, وہ جو ہے وہ اس کو اس سے مزید اچھے ہاسپٹل میں مزید بہتر پوسٹ پہ تعینات کر دیتی ہے.
یہاں سے ڈاکٹرز کا احتجاج شروع ہوتا ہے اور یہ بات کہتے ہیں کہ جناب اس سارے معاملے کو کور اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سارے معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ایک گورنمنٹ رن ہاسپٹل، گورنمنٹ جس ہاسپٹل کو چلا رہی ہوتی ہے وہاں پر سہولیات اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں کہ رات کے 4 بجے کسی لڑکی پر تشدد کیا جا رہا ہو، مار پیٹ کی جا رہی ہو، درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہو اور کوریڈور کے اندر کوئی آواز ہی نہ گونجے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سامنے آتا ہے کہ جناب 10 سے زائد لوگوں نے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی ہے اور اس کو بربریت کا نشانہ بنایا، اس کے ساتھ وہ ظلم کیا جو کہ شاید آپ ماضی میں نہ آپ نے سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ ہمیں اس ظلم کے خلاف نو ڈاؤٹ آواز اس لیے بھی اٹھانی چاہیے کیونکہ ایک لڑکی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ بھلے یہ سوچے بغیر کہ جناب اس کا تعلق کس ملک سے ہے، کس مذہب سے ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ کچھ ہوا جو کہ اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے والدین کو 6 گھنٹے تک باہر ویٹ کروایا گیا اور اس کی لاش اس کے حوالے تک نہیں کی گئی۔ یہ درندگی کا بڑا خوفناک واقعہ ہوا ہے اور ابھی اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ میں بہت ساری چیزیں جو اس کی اٹاپسی رپورٹ میں آئی ہیں وہ میں یہاں پر نیشنل ٹی وی میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا، جس کی بنا پر یہ کہا جا رہا ہے۔ اور دلچسپ بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں، ایک انسان کسی دوسرے انسان کو دھکا دیتا ہے نا تو دوسرا انسان بھی پلٹ کے دھکا ضرور دے گا۔ اس لڑکی کا نرخٹا ریپچر کر دیا گیا، اس کی ہڈیاں توڑ دی گئیں، اس کی آنکھوں، ناک، کان سب جگہ سے خون نکل رہا تھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سنجے رائے جو مرکزی ملزم ہے جب اس کو پکڑا گیا تو اس کے جسم پر ناخن کا ایک خروش بھی نہیں تھا۔ یعنی جس کمرے کے اندر پردے پھٹ گئے ہوں، چیزیں ٹوٹ گئی ہوں، لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو، مار پیٹ ہو اور یہ واضح پتا چلا ہو کہ اس لڑکی نے اپنے آپ کو اس واقعے سے بچانے کے لیے ہر توڑ ممکن کوشش کی ہو، پوری جان لگا دی ہو، لیکن جو شخص اس کے خلاف یہ تمام چیزیں کر رہا ہوتا ہے اس کی جسم پر ایک ناخن کا خروش بھی کیسے نہیں آیا۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس معاملے کو نہ صرف دبانے کی بلکہ جو مرکزی ملزمان ہیں، جو اصل کلپریٹ ہیں، ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیٹس سی جناب، یہ غالباً شاید بھارت کی تاریخ کا بڑا اندھوناک، بڑا خوفناک قسم کا واقعہ ہے اور اسی واقعے کے خلاف اس وقت پورے بھارت کے اندر احتجاج ہو رہا ہے اور اسی طرح کا احتجاج ہو رہا ہے جو احتجاج آپ نے تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے بنگلہ دیش کے اندر دیکھا تھا، جب اسٹوڈنٹس باہر نکل کر آئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ نہ صرف احتجاج کیا، انہوں نے حکومت کو چلتا کر دیا۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا میڈیکل ڈاکٹرز، میڈیکل اسٹوڈنٹس کا یہ احتجاج اتنا سنگین ہو سکتا ہے کہ بھارت کے تخت کو، ان کے محل کو ہلا سکے؟ خیر جناب، یہ اس کی سٹوری تھی، اس پر میں چاہوں گا کہ ہم سب کو بات ضرور کرنی چاہیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔